شاد باد پاکستان۔ السلام علیکم۔ یوم پاکستان کے موقع پر خصوصی پروگرام شاد باد پاکستان ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے اسٹوڈیو سے قومی نشریاتی رابطے پر آپ سن رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ساجدہ سنبل۔ میں اپنے تمام ہم وطنوں کو 23 مارچ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور میرے ساتھ اس وقت میرے کو ہوسٹ موجود ہیں اقبال قاضی۔ سامعین کرام کی خدمت میں اقبال قاضی کا آداب۔ آج کا دن ہمیں ان با ہمت اور باکمال لوگوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے قوم کے اجتماعی مفاد کے لیے انتھک جدوجہد کی، اور اس کے نتیجے میں ایک عظیم مملکت پاکستان کا حصول ممکن ہوا۔ بالکل صحیح کہا اقبال آپ نے۔ بلا شبہ قرارداد پاکستان کی صورت میں قیام پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، اور ہر گزرنے والے دن کے ساتھ یہ بنیاد مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ جی بالکل، آج کا دن ہمیں اس عہد کے ساتھ منانا چاہیے کہ ہمیں وطن کے استحکام کے لیے کام کرنا ہے اور افکار قائد کی روشنی میں اپنے مستقبل کی تعمیر کرنی ہے۔ جی بالکل۔ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے وہ الفاظ جو انہوں نے دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ہم اس عظیم مملکت پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پوری توجہ غریب طبقے کی فلاح و بہبود پر مرکوز کرنی پڑے گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے نہ صرف تاریخ کا دھارا بدلا بلکہ مسلمانان بر صغیر کے لیے ایک علیحدہ وطن کے خواب کو تعبیر بخشی۔ آج کے دن ہم اپنے عظیم قائد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ عظیم قائد، عظیم رہبر۔ چٹان
प्रोग्राम शाद बात पाकिस्तान आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से। रिपोर्ट पेश खिदमत है 23 मार्च यौम पाकिस्तान एक रोशन दिन। तारीख़ इंसानी इस बात की गवाह है कि वही कौमें ज़िंदा तस्वुर की जाती हैं जो न सिर्फ अपने इस्लाफ की खिदमात को याद रखती हैं बल्कि उन अयाम को भी याद रखती हैं जो किसी भी हवाले से यादगार बन जाते हैं। जहाँ तक हमारी तारीख और यादगार आयाम का सवाल है, पाकिस्तानी कौम की तारीख ऐसे कई सुनहरे, नाकाबिले फरामोश और यादगार आयाम से इबारत है। 23 मार्च का दिन भी एक ऐसा ही रोशन दिन है कि इस दिन बर्रे सगीर के मुसलमानों ने अपने लिए नई राह और मंजिल मुतय्यन की। 23 मार्च सन 1940 को लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में करारदाद तक़सीम हिंद पेश की गई, जिसकी बुनियाद दो कौमी नजरिया था। मुताला पाकिस्तान के प्रोफेसर तनवीर सिद्दीकी 23 मार्च सन 1940 के दिन को बरसगीर पाको हिंद के मुसलमानों के लिए एक अजीम दिन करार देते हैं। तहरीक पाकिस्तान में यौम फुरकान के नाम से इस मशहूर दिन और तारीख को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 27वें सालाना इजलास में वो फैसला किया गया कि जिसने बर्रे सगीर की हजारों साल की तारीख को तब्दील किया। इस करारदाद के पास होने के बाद पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में एक खुशी की लहर दौड़ गई। गो के इस करारदाद से पहले भी तकरीबन 95 करारदादें तकसीम हिंद की आईं, लेकिन उनको वो हैसियत और अहमियत हासिल नहीं हुई जो इस करारदाद तकसीम हिंद जो कि बंगाल के वजीर आला मौलवी फजलुल हक ने पेश की थी। इस करारदाद के अंदर अगर हम गौर से देखें तो मुस्तकबिल का एक वतन मुसलमानों के लिए मांगा गया था, और इस करारदाद के आने के बाद मुसलमानों ने अपनी राहें पाकिस्तान की जानिब मोड़ दी। वो जो हम अपने लिए 33% का या और सियासी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते थे या मांग रहे थे हुकूक, उन तमाम हुकूक को हमने बालाए ताक रखा और हमने सिर्फ और सिर्फ वतन की तरफ अपनी तमाम तवज्जो मरकूज कर दी। आज का दिन हमें ये पैगाम देता है कि हम अपने अंदर फिर एक बार वही जज्बा पैदा करें जो 1940 में था, कि हमने एक कौम बनकर जहां अंग्रेजों को शिकस्त दी, जहां कांग्रेस को शिकस्त दी और हमने एक आजाद वतन हासिल किया, तो आज भी हर पाकिस्तानी अपनी काबिलियत के मुताबिक इस वतन की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करे, और यकीनन हम कर सकते हैं और पाकिस्तान को दुनिया की एक फलाई रियासत बना सकते हैं। तेईस मार्च सन 1940 को मुस्लिम लीग का आम इजलास कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ेर सदारत मंटू पार्क में मुनक्किद हुआ, जिसके आगाज पर मियाँ बशीर की नज़्म मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना पढ़कर कायद आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने सदारती खुतबे में फरमाया कि कौम की तारीफ किसी भी अंदाज से की जाए, हिंदुस्तान के मुसलमान एक कौम हैं जिनके मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ तक़सीम हिंद में है। Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different, and in some matters antagonistic to each other. Let me tell you some of the differences. We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. कायद आज़म के खिताब के बाद वजीर आला बंगाल मौलवी फजलुल हक ने 400 अल्फाज और 4 पैराग्राफ पर मुश्तमिल करारदाद तक़सीम हिंद पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया कि हिंदुस्तान के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को आज़ादी देकर खुद मुख्तियार रियासतें कायम की जाएं। इस करारदाद में तारीखी मोड़ उस वक्त आया जब बेगम मौलाना मोहम्मद अली जौहर अमजदी बानो ने अपनी तायदी तकरीर में इसे करारदाद पाकिस्तान कहा। अगले दिन 24 मार्च को मुस्लिम लीग ने अपने तीसरे इजलास में इस करारदाद को मंजूर करके इसे मुस्लिम लीग का नस्बुल ऐन करार दे दिया।
معروف محقق اور مصنف عشرت علی خان 23 مارچ سن 1940 کے دن کو ایک تاریخی اور عظیم دن قرار دیتے ہیں۔ 23 مارچ ہماری آزادی کا وقار ہے، یہ دن ہماری زندگی کا ایک شاہکار ہے۔ 23 مارچ ہمارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تاریخ کے حوالے سے انتہائی معتبر دن مانا جاتا ہے، اس لیے کہ اس دن وہ قرارداد پیش کی گئی تھی جسے قرارداد لاہور کہا جاتا تھا، لیکن اب اسے ہم قرارداد پاکستان کہتے ہیں، اس لیے کہ اس قرارداد میں ہمارے ملک پاکستان کے بارے میں، ایک الگ ملک کے بارے میں اس میں قرارداد رکھی گئی تھی، اور اس کو تمام حاضرین نے اسے نہ صرف یہ کہ قبول کیا تھا اور پاس کیا تھا، جس کے بعد سے ہی بر صغیر میں ایک الگ مملکت کی جدوجہد پوری شدت کے ساتھ شروع ہوئی، اور ہمارے محترم قائد اعظم محمد علی جناح نے اور ان کے تمام ساتھیوں نے شبانہ روز محنت کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے پھر وہ دن آیا کہ جب ہم ایک آزاد مملکت میں داخل ہو گئے۔ قرارداد پاکستان کے منظور ہونے کے بعد 7 سال کے قلیل عرصے میں وطن عزیز پاکستان کو آزادی کی نعمت حاصل ہوئی۔ آپ نے ابھی رپورٹ سنی 23 مارچ کے حوالے سے ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے شاد باد پاکستان میں، اور اس وقت ہم آپ کو سنواتے ہیں قومی نغمہ۔ جذبہ میری پہچان ہے اور سینے میں ہے ایمان، اللہ کا یہ احسان ہے جو ملا ہے پاکستان، کہ ہے یہ قائد کی تقریر اور اقبال کی تعبیر، سدا آباد رہے شاد رہے پاک زمیں ہے یہ دعا، جانو دل اس پر قربان، شاد رہے یہ پاکستان، سب سے اونچا اس کا نام، شاد رہے یہ پاکستان، میری ہے ایک پہچان، شاد رہے یہ پاکستان، گونج رہی ہے یہ آواز، شاد رہے ہے لہو شہیدوں کا شامل اس دھرتی کی مٹی میں، وہ سرشار ہے جذبہ اور ہمت اس وطن کی ہر بستی میں، اس پر چمکا استقلال رہے قائم اور زندہ باد، آزاد رہے شاد رہے پاک زمیں ہے یہ دعا، جانو دل اس پر قربان، شاد رہے یہ پاکستان، سب سے اونچا اس کا نام، شاد رہے یہ پاکستان، تیری میری ہے ایک پہچان، شاد رہے یہ پاکستان، گونج رہی ہے یہ آواز، شاد رہے اے وطن تیرے ہی لیے ہیں وفائیں میری، یہ چمن سلامت رہے ہے دعا یہ میری، اس پر چمکا استقلال رہے قائم اور زندہ باد، آزاد رہے شاد رہے پاک زمیں ہے یہ دعا، جانو دل اس پر قربان، شاد رہے یہ پاکستان، سب سے اونچا اس کا نام، شاد رہے یہ پاکستان، تیری میری ہے ایک پہچان، شاد رہے یہ پاکستان، گونج رہی ہے یہ آواز، شاد رہے یہ چاند اور ستارہ صدا یوں دمکتا رہے، نام یہ افق پہ تیرا یوں درخشاں رہے،
قومی نغمہ آپ نے سماعت فرمایا اور اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر شاہ نواز منگی صاحب جو کہ ماہر تعلیم ہیں پاکستان اسٹڈیز میں اور اپنے فرائض اس وقت یونیورسٹی میں انجام دے رہے ہیں. مزید تفصیلات ہم انہی سے جانیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آج یوم پاکستان کے سلسلے میں آپ ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں, تو اس وقت آپ میرے تمام سننے والوں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں, اور اس پروگرام کے حوالے سے سب سے پہلے میں اپنے ہم وطنوں کو جو ہے مبارکباد دینا پیش کروں گا. اس کے لیے جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو قومیت یا ہمارے ملک کی جو بنیاد ہے وہ بیسیکلی ہے ہی 23 مارچ, تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو آج کے دن کے اوپر خصوصی طور پر فخر ہونا چاہیے کہ اس دن ہم سارے جو ہیں وہ ایک بار پھر جو ہے وہ اسی جذبے کے ساتھ, اسی امنگ کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ ہیں جس طرح سے ہم 1940 کے اندر تھے. ڈاکٹر صاحب 23 مارچ کے سلسلے میں کیا اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں؟ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو اس کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں؟ جی یقیناً. یہ نہ صرف ہمارے ادارے کے اندر, یہ تقریباً پاکستان کے تقریباً جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں پرائمری سے لے کر یونیورسٹی لیول تک, ان تمام کے اندر اس قسم کی تقریبات ہوتی رہتی ہیں, اور میرے خیال میں ایسی قسم کی تقریبات ہونی بھی چاہیے. اس سے کیا ہے کہ آپ آنے والی نسلوں کو آپ اپنے ماضی کے ساتھ آگاہ کرتے ہیں, کیونکہ جب آپ آنے والی نسلوں کو ماضی کے ساتھ جب روشناس کرواتے ہیں تو آپ کا مستقبل کا تعین جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کھل کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ ہم ماضی میں کیا تھے, ہم حال کے اندر کیا ہیں, اور ہمارا مستقبل کیسے ہے. تو اس طرح سے ہماری جو یونیورسٹی ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد, وہ ان تمام پروگراموں کے اندر, ان تمام جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی قومی تہوار ہیں, ان تمام کے اندر جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑی ہے. آج کے دن یعنی 23 مارچ سن 1940 کو یوم قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی. اس کے بعد سے پھر یہ پروسیس اس کا ہوا اور پاکستان ہمیں حاصل ہوا. اب ہمیں یہ بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے وطن کے لوگوں کو بتانا ہے, سمجھانا ہے, بلکہ انہیں تیار کرنا ہے کہ وہ اس کی خوشحالی کے لیے انتھک محنت کریں, دن رات محنت کریں, اپنی تمام وسائل بروئے کار لائیں, اپنی تمام جو صلاحیتیں ہیں وہ استعمال کریں, کیونکہ ہمیں آج بھی اتنی ہی محنت کرنے کی ضرورت ہے جتنی ہمیں آغاز میں کرنی پڑی تھی. اور چونکہ ابھی ہم ترقی یافتہ نہیں ہوئے, ترقی پذیر ہی ہیں, سو اس حوالے سے ہمیں بہت محنت کرنی چاہیے. تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے لوگوں کو یہ باور کرائیں, انہیں یقین دلائیں کہ ابھی محنت بہت کرنی ہے, اور تب کہیں جا کے جو ہماری مسلسل محنت کا ثمر ہے وہ آئندہ ہمیں ملے گا. اگر ہم آج محنت شروع کریں گے تو یہ اور خوشحال ہوگا. اور جو ہمارا ہے پروگرام شاد باد پاکستان, تو یہ جو اس کو شاد و آباد رکھنا ہے اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی. بالکل سر, آپ نے بجا فرمایا کہ ایسا ہی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم تاریخ کے اندر کہاں تھے اور کیا ہیں اس ٹائم, یعنی کہ اس میں ہمیں جو ہے وہ اپنی جتنی بھی, ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ 23 مارچ کے اندر, یعنی کہ جو قرارداد لاہور جسے عام طور پر کہتے ہیں, اس کا اصل آبجیکٹو کیا تھا. آج ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اس اصل آبجیکٹیوز کو اچیو کر پا رہے ہیں, یا اچیو کیے ہوئے ہیں, یا ہم نے اچیو کرنے کے اندر کہیں نہ کہیں پر ہمیں کوتاہی کا سامنا ہے. تو اگر, کیونکہ دنیا کی جتنی بھی ریاستیں ہوتی ہیں, دنیا کی جتنی بھی قومیں ہوتی ہیں, ان سے کہیں نہ کہیں پر تاریخ کے اندر کمزوری بھی ہوتی ہے, اس کے اندر کوتاہی بھی ہوتی ہے یقیناً. اور کیونکہ ریاست جو ہوتی ہے وہ آپ کا کلیکٹیو وزڈم ہوتی ہے, جس طرح سے ہم انفرادی طور پر ہم سے کہیں نہ کہیں پر غلطی ہوتی ہے, تو ریاست کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. لیکن زندہ جو ریاست ہوتی ہے وہی ہمیشہ ہوتی ہے, یا زندہ قوم وہی ہوتی ہے جو ہمیشہ اپنی ماضی سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتی ہے. اور یقیناً ہم نے کئی بار ایسا کیا ہے کہ ہم نے اپنے ماضی سے بہت کچھ سیکھا ہے, اور ابھی بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. جی اقبال صاحب. جی شکر الحمدللہ کہ ہمیں وطن عزیز تو حاصل ہو گیا اور ہم اپنے اچیومنٹ میں کامیاب بھی ہو گئے. لیکن اب ضرورت ہے, گو اس دوران یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے, اس 3-3.5 سالہ دور میں کافی شعبوں میں ترقی ہوئی ہے. ہماری آٹو موبائل انڈسٹری میں خاصی ڈیولپمنٹ ہوئی, خارجہ امور ہمارے بہتر ہوئے, لیکن ابھی بھی ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم باقاعدہ اپنے پیروں پر اس طرح کھڑے نہیں ہو سکیں جس طرح ایک ترقی یافتہ ملک ہوتا ہے. تو یہ ایک ضرورت ہے ہمیں عملی اقدامات کرنے کی. باتیں بھی ہم لوگ کرتے ہیں, اور ان باتوں پہ اگر عمل کریں, اور بنیادی طور پہ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اتحاد, یقین اور تنظیم, اگر انہی پہ ہم عمل کر لیں گے تو ہمیں امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ایک بہت بہترین اور خوشحال پاکستان بنا سکیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم نے اس وقت ایک سلوگن جو ابھی تک ہمارا ہے کہ پاکستان کا مطلب
مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ کیا وجہ ہوئی تھی کہ اس سلوگن کو لے کر آئے آگے؟ سلوگن مطلب اس جھنڈے کے اوپر ہم نے یہ رکھا تھا. کیا اس وقت ہمیں، اگر ہم 1940 سے پہلے کی بات کریں تو کیا اتنے ظلم و ستم تھے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت تھی؟ جی کافی اچھا ماشاءاللہ آپ کا سوال ہے. اس چیز کو بھی یعنی کہ ہسٹری کو جب ہم دیکھتے ہیں غور سے تو ہمیں ہسٹری یقیناً یہ بتاتی ہے کہ ظلم و ستم تو یقیناً تھے ہمارے ساتھ. اور یہ ظلم و ستم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی 1940 یا 1930 سے اسٹارٹ ہوئے تھے. جب ہم اسے غور سے تھوڑا دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی وار آف انڈیپینڈنس ہوئی، وار آف انڈیپینڈنس میں ختم ہونے کے بعد جو حکمران جو طبقہ یا حکمران قوم جو تھی وہ ایک مظلوم بن کر سامنے آئی. اور اس کے اوپر جو ہے وہ پھر سر سید احمد خان کے جتنے بھی کام ہیں اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی بیسیکلی جو تھے وہ ٹو سیف گارڈ دی مسلمس، مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ، مسلمانوں کے مستقبل کا تحفظ. تو وہیں سے ہی ایک سلسلہ جب آپ کا شروع ہوا. پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ ایگزیکٹو کونسل کے اندر مسلمانوں کی جو ہے وہ کتنی پارٹیشن تھی، یا اس کے بعد جو وائسرائے کونسل بنائی گئی، یا اس کے بعد جتنی بھی کونسلس بنی 1862 سے لے کر آنورڈ 1935 تک، تو مسلمانوں کی جو شمولیت جو تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی. ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا تحفظ جو تھا وہ چاہیے تھا. دوسرا پھر جس طرح سے میں نے عرض کیا پہلے کہ بھئی کانگریس منسٹریز کے بعد وندے ماترم جو ہے وہ آپ کے ہر اسکول کا ایک حصہ بنا. اس کے بعد جو ہے وہ مہاتما گاندھی کو جو ہے وہ ایک گاڈ کے طور پر پیش کیا گیا. تو ظاہر ہے وہاں پر مسلمانوں کے بچے بھی تھے، تو وہ بھی ایک ہمیں ایک تھے. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف ہمارا سیاسی طور پر استحصال تھا، معاشی طور پر بھی تھا، ہمارا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ مذہبی طور پر بھی اشتعال تھا اس کے اندر. تو انسیکیور تھے ہم، ہر حساب سے جو ہے وہ انسیکیور تھے. تو یہ انسیکیورٹی تو ابھی تک موجود ہے، یقیناً موجود ہے. ابھی جو حالات جو آج کل کے ہمیں نظر آ رہے ہیں اور ہمیں میڈیا کے تھرو ہی پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں ابھی بھی مسلمانوں کو وہ استحکام نہیں مل سکا جو ان کی ضرورت تھی. تو کیا یہ بات ابھی تک بھی اسی طرح چل رہی ہے؟ ابھی تک بھی وہ چینج نہیں ہوا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ اب تو جو حالات ہیں خاص طور پر 2010 کے بعد 2012 کے بعد جب سے بی جے پی کی گورنمنٹ آئی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ تیزی ہمیں دیکھنے میں آئی ہے. نہ صرف ہمیں لیکن انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بھی اسے ریکگنائز کر رہا ہے. اس کی جو وجہ ہے، ہر چیز کا جو میرے نزدیک جو وجہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ تاریخ کے اندر ہی ہوتی ہے. اس کی جب اس کی آپ گراس روٹ لیول تک جانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم یا یہ گروپ آف دا پیپل جو ریئیکٹ کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. بی جے پی کی پوری جو جڑیں ہیں وہ آپ کو آر ایس ایس کے اندر نظر آتے ہیں. اور آر ایس ایس کی جو آبجیکٹیوز تھے وہ کیا تھے؟ وہ یہی تھے کہ بھئی ایک گریٹر یا ایک مہابھارت یا اس کے اندر جو ہے وہ صرف جو ہے وہ ایک ایتھنک گروپ کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا. ابھی ریسنٹلی جو آپ کی الیکشنز ہوئی ہیں اس کا جو رزلٹ ہے انڈیا کے جو 5 اضلاع کے صوبوں کے اندر ہوئی ہیں ان کا جو رزلٹ ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ وہاں پر پہلے ایک صرف مخصوص طبقہ تھا جو اینٹی مسلمان کام کر رہا تھا. اب وہاں پر عام جو ووٹر ہے اس کے اندر بھی یہ تمام چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. ڈاکٹر صاحب مطلب تکلیف ہوتی ہے جب اس طرح کی ویڈیوز یا گفتگو یا پریس میڈیا کے تھرو ہم ایسی باتیں سنتے ہیں کہ اب بھی وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں. اور مطلب کیا ابھی تک انہوں نے اپنی روٹس کو ختم نہیں کیا ہے؟ یہ ناسور ابھی تک ان کی نسوں میں موجود ہے. یہ ایک بڑی عجیب کیفیت ہے کہ وہاں پر جو میجارٹی ہندوؤں کی میجارٹی ہے، یقیناً مسلمان وہاں پر آج بھی مائنارٹی کے اندر ہیں. اور مسلمانوں کی وہاں پر جو مائنارٹی ہے وہاں سے وہاں کی جو بیسیکلی میجارٹی ہے وہ خوفزدہ ہے کہ وہاں پر وہ ہر چیز کے اندر مذہب کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر چیز کے اندر. تو یہ بیسیکلی ایک انسیکیورٹی جو ہے نا، جو مذہب کو بیس بنا کر یعنی کہ آپ ریلیجس پولرائزیشن کر رہے ہیں جو اسی کے بیسس کے اوپر آپ ظاہر ہے کیونکہ عام آدمی کی جو وزڈم ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی ایک تھنک ٹینک یا ایک انٹلیکچوئل آدمی کی ہے. عام آدمی جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اپنے لیڈر کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور وہاں پر آپ کا جو اس ٹائم جو ہندوستان کی جو میڈیا یا ہندوستان کی گورنمنٹ جو کچھ کر رہی ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. یعنی کہ وہاں پر ہر جو اس کا سیاسی کام ہے اس کا آغاز ایک ہندو مذہبی ایک یعنی کہ فارم کے اندر ایک مذہبی جو ہے وہ ایک فارمیٹ کے اندر اسے بنایا جا رہا ہے. یعنی کہ وہاں پر جو ایک طرف تو بڑی ایک مجھے عجیب سی چیز یہ لگتی ہے کہ ایک طرف انڈیا کلیم کرتا ہے دنیا کی لارجسٹ ڈیموکریسی اور دنیا کی آپ خود کو جو ہے ایک سیکولر ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے طور پر مانتا ہے، لیکن دوسری طرف ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ وہاں پر ہر چیز کے اندر آپ کو
जो येलो कलर है वो डोमिनेंट करता हुआ नज़र आता है। तो ये जो येलो कलर है ये बेसिकली मेरे ख्याल में जो ग्रीन कलर है उसे कहीं ना कहीं पर वायोलेट कर रहा है। हमारे फ्लैग में देखिए कि हरा झंडा भी है और हरे झंडे के साथ साथ वाइट कलर भी है, यानी हरे और सफ़ेद रंग का कॉम्बिनेशन है। जो माइनॉरिटी है हम उसको भी उतनी ही इज्जत देते हैं। यह मुसलमानों का शेवा है कि हमने कभी भी अपने उन बहन भाइयों को अपने से दूर नहीं समझा जो किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसी बुनियाद पे जो है पाकिस्तान का क़याम हुआ था और इसी बुनियाद पे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को पेश की थी। ये गुफ्तगू का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाएंगे क्योंकि प्रोफेसर डॉक्टर शाहनवाज मंगी साहब जब स्टूडियो में मौजूद है तो मैं चाहूँगी इकबाल आप कुछ और पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब से भी पूछना चाहेंगे और इसके साथ साथ थोड़ा सा इसको और हम डिस्कस भी करें कि जो हालात हैं इंडिया में इस वक्त चल रहे हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने फरमाया कि लीडर जैसा होता है फिर उसका इम्पैक्ट आता है उसके जो चलने वाले पैरोकारों पर। तो चूँकि वहाँ का लीडर है उन्हीं के जहन में ये है कि किसी तरह भी मुसलमानों को ख़त्म करना चाहिए या उन्हें बिल्कुल दीवार से लगा देना चाहिए, तो वो हम इस तरह के मामला दे। हालांकि इंडिविजुअल इस तरह की वीडियोस भी सोशल मीडिया पे देखने में आती हैं जो ख़ुद वहाँ के लोग उन्हें मजम्मत कर रहे होते हैं कि ये गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ। अभी आपने कश्मीर में एक तवील अरसे तक, बल्कि हालिया तौर पे एक बार फिर कहा जा रहा है कि वहाँ से फ़ौरन जो सहाफ़ी हैं वो निकल जाएं, किसी किस्म की रिपोर्टिंग ना हो वहाँ पे कश्मीर में। जो कुछ उनकी तरफ से किया जा रहा है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसे वो बाहर कोशिश कर रहे हैं कि बाहर ना जाए, लेकिन इसके बावजूद जाहिर है मीडिया आज़ाद है, कहीं ना कहीं से पता चल जाता है हालात, और जितना जुल्म वहाँ हो रहा है उसके लिए भी पूरी दुनिया को मालूम है। नहीं मानता, सिर्फ बीजेपी आपकी नहीं मान रही है, इंडियन गवर्नमेंट नहीं मान रही है कि इस तरह के मामलात वहाँ हैं। अल्टीमेटली जिस तरह कल पाकिस्तान बना और इन्हीं हालात की वजह से बना, आइंदा आगे चल के जब ये रवैया रहेगा, क्या समझते हैं हम? समझते हैं कि आगे चल के फिर कोई और स्टेट बनेगी। खालिस्तान की तहरीक वहाँ चल रही है जो सिखों की तरफ से एक बहुत प्रोमिनेंट उनकी, डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है कि वहाँ सिखों ने भी खासा वावेला मचाया हुआ है। जी सर बिल्कुल, वहाँ पर जो है वो अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर इस किस्म की तहरीकों को हम जायज़ा लें तो सिर्फ खालिस्तान नहीं है, खालिस्तान सिर्फ हमें प्रोमिनेंट नज़र आती है, लेकिन वहाँ पर छोटी बड़ी जो है वो तकरीबन 14 किस्म की तहरीकें जो हैं वहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर चल रही हैं, जिसके अंदर जो है वो 7 सिस्टर उनकी स्टेट्स हैं। उन 7 सिस्टर त्रिपुरा है, जिसके अंदर नागासाकी है, मिज़ोरम है, वहाँ पर इस किस्म की जो सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। आसाम के अंदर जो चीज़ हो रही है वो आपके सामने है। इसी तरह से पंजाब प्रोमिनेंट इस वजह से है कि पंजाब खालिस्तान के जो हमारे जो भाई हैं वो बेसिकली जो है वो क्योंकि उनका कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ उनकी एक अटैचमेंट है, तो वो थोड़ा उन्हें जो है वो ग्लोबलाइजेशन करने के अंदर या उन्हें जो है वो उसे जो है वो ग्लोरीफाई करने के अंदर उन्हें आसानी होती है। बेसिकली बाकी जो तहरीकें हैं वो वहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं, और ये तहरीकें देखें जहाँ पर भी होती हैं किसी भी रियासत के अंदर, वो तहरीक सिर्फ आपकी मज़हब की बुनियाद के ऊपर नहीं होती, उसके अंदर आपकी जो है वो अनइक्वलिटी भी होती है, कहीं ना कहीं जहाँ पर इकोनॉमिक जो आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो भी मौजूद होती है, आप पॉलिटिकल जब आप राइट्स नहीं देते लोगों को तो वो भी उसके अंदर मौजूद होती है। तो इसी तरह से जो है वहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आएंगी। और अब हम प्रोफेसर डॉक्टर शाहनवाज मंगी साहब से इस खूबसूरत बात के साथ इजाज़त चाहेंगे कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ जिन रहबरों ने काम किया उनमें काबिल ज़िक्र कायदे मिल्लत लियाकत अली ख़ान और नवाब बहादुर यार जंग काबिल ज़िक्र हैं। इस मौके पर एक गैर मुल्की सहाफ़ी ने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि पाकिस्तान किसने बनाया, तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, हिंदुस्तान के हर मुसलमान ने। तो हमने लाखों जान गंवा कर पाकिस्तान बनाया है, घर के सारे दीप बुझाकर इसका दीप जलाया है। प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के लिए बहुत सारा वक्त निकाला। आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं अपने आबा व अजदाद के बारे में 2 लफ्ज़ जो है वो बोल सकूं। बहुत शुक्रिया। और आइए जनाब, इस वक्त आपको हम लिए चलते हैं एक मिली नगमे की तरफ, और मिली नगमे के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। एक है कौम एक मंजिल, एक है कौम
मुश्किल कब रहती है, एक है कौम और एक मंजिल, हाँ एक है कौम और एक मंजिल, ओ धड़कन धड़कन सबसे ये दिल, एक है कौम और एक मंजिल, हाँ एक है कौम और एक मंजिल। कसम उठा के जब परचम हम लहराते हैं, किसकी हिम्मत रास्ता रोके हम खुद रास्ता बन जाते हैं। दुश्वार था कल अब रोशन कल है, साथ है हम तो क्या मुश्किल है, एक है कौम और एक मंजिल, हाँ एक है कौम और एक मंजिल। मंजिल, हाँ एक है कौम और एक मंजिल, धड़कन धड़कन सबसे ये दिल, एक है कौम और एक मंजिल, एक है कौम और एक मंजिल, एक है कौम और एक मंजिल। शाद बात पाकिस्तान प्रोग्राम के साथ हम यहाँ मौजूद हैं रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के स्टूडियोज़ में। कौमी नशरियाती राब्ते पे आपके साथ हैं और इस वक्त हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं यौम पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी फीचर 23 मार्च तारीख साज दिन। 23 मार्च का दिन पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन, जब बर्रे सगीर के मुसलमानों ने अपने मुस्तकबिल का फैसला किया, जब उन्होंने जान लिया कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमान अपने हुकूक के लिए उठ खड़े हों। तसव्वुर पाकिस्तान के खालिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 1930 में खुतबा इलाहाबाद की रोशनी में एक अलहदा मुमलिकत का क़याम। 23 मार्च 1940 मुसलमानान बर्रे सगीर की ज़िंदगी का अहम तरीन दिन, जो हमारे अकाबरीन की सियासी बसीरत और सियासी जिद्दोजहद का अक्कास है, जिन्होंने ये बावर कराया कि उनकी शनाख्त जुदा है, वो एक अलहदा कौम है और एक अलहदा वतन उनकी मंजिल है। 23 मार्च फिक्र इकबाल का तसलसल और कायदे आज़म की जिद्दोजहद का समर है। फरवरी 1940 में दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में ये तय पाया कि मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग के होने वाले जलसे में मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के क़याम का मुतालबा किया जाएगा। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 22 मार्च तक 24 मार्च 1940 को लाहौर में हुकूमती रुकावटों के बावजूद मिंटो पार्क में मुस्लिम लीग का जलसा हुआ। इस मौके पर कायदे आज़म ने अपने सदारती खुतबे में कहा कि हिंदुस्तान का मसला फ़िरका वाराना नहीं बल्कि एक बैनुल-अक़वामी मसला है और इस मसले को बैनुल-अक़वामी समझते हुए हल निकालना चाहिए। कायदे आज़म ने अपने खुतबे में मजीद कहा कि अगर बरतानवी हुकूमत ये चाहती है कि हिंदुस्तान का अमन व सकून बहाल हो तो उसकी सिर्फ एक सूरत है कि हिंदुस्तान को तकसीम किया जाए। कायदे आज़म के इन अल्फाज ने जहां लोगों को हिम्मत दी, वहीं इस बात का एहसास दिलाया कि एक अलहदा वतन उनकी आइंदा नस्लों के लिए ज़रूरी है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 27वें इजलास में पेश करदा 400 अल्फाज और 4 पैराग्राफों पर मुश्तमिल करारदाद लाहौर,
جو بعد میں قرارداد پاکستان کہلائی نے نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ دنیا کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ قرارداد پاکستان مسلمانان پاک و ہند کا دو قومی نظریے پر یقین کا اظہار ہے جس نے ان کی منزل کا تعین کیا۔ 23 مارچ ہمارے باعظمت و باہمت آباء و اجداد کے کٹھن سفر کا ثمر ہے جس کے منظور ہونے کے صرف 7 سال بعد آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ 23 مارچ کو مولوی اے کے فضل حق نے اجلاس میں قرارداد پاکستان پیش کی۔ قرارداد کی ظفر علی خان، عبداللہ ہارون، اورنگزیب خان، خان بہادر، نواب اسماعیل خان، قاضی محمد عیسیٰ، عبدالحمید خان، آئی چندری گر، مولانا عبدالحامد بدایونی، بیگم محمد علی، ڈاکٹر عالم اور عبدالرؤف نے تائید کی۔ قرارداد پاکستان نے مسلمانان ہند کی سوچ کا انداز بدل دیا۔ علامہ محمد اقبال نے خطبہ الہ آباد کا اختتام جن الفاظ پر کیا تھا وہ لائحہ عمل قرارداد پاکستان کو پاکستان کے حصول تک پہنچانے کا وسیلہ بنا۔ اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو، اس سے تیری آبرو ہے، اس سے میری آبرو، اس سے تیرا نام ہے، اس سے میری پہچان ہے، اس سے تیرا نام ہے، اس سے میری پہچان ہے۔ اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، وہ اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے۔ اس تاریخی قرارداد میں کہا گیا کہ کوئی بھی آئینی منصوبہ اس وقت تک مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہ ہوگا جب تک جغرافیائی حیثیت سے علاقوں کی حد بندی نہ کی جائے اور ان خطوں میں آباد اقلیتوں کے مذہبی، ثقافتی، معاشی، سیاسی، انتظامی اور دیگر حقوق و مفادات کا مناسب اور مؤثر تحفظ ان کے مشورے سے آئین میں پیش کیا جائے۔ قرارداد پاکستان نے مسلمانان ہند کو یہ شعور بخشا کہ وہ ایک الگ قوم ہے، ایک ایسی قوم جس کا رہن سہن، تہذیب و تمدن، غرض، معاملات سے لے کر عبادات تک سب جدا ہیں۔ 23 مارچ کا دن ہمیں اپنے اکابرین کی ولولہ انگیز جدوجہد، غیر متزلزل فیصلے اور مصمم ارادے پر عمل درآمد کا درس دیتا ہے، جنہوں نے اپنی آئندہ نسل کے لیے ایک محفوظ، مستحکم اور مضبوط پاکستان کا خواب دیکھا۔ ایک چمن کے پھول ہے سارے، ایک گگن کے تارے، ایک گگن کے تارے، ایک سمندر میں گرتے ہیں سب دریاؤں کی دھارے، سب دریاؤں کی دھارے، جدا جدا ہے لہری سرگم ایک ہے، ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں، سانجھی اپنی خوشیاں اور ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک۔ 23 مارچ کو قرارداد پاکستان منظور کر کے ایک عظیم منزل کا تعین کیا گیا۔ مسلمانان ہند نے اپنی انفرادی شناخت کو قائم رکھنے کا عزم کیا۔ تحریک پاکستان میں سیاسی کارکنوں، صحافیوں، وکلاء اور خواتین نے بھرپور شرکت کی۔ انہیں قائد اعظم محمد علی جناح جیسی مدبرانہ اور مخلصانہ قیادت میسر تھی۔ 23 مارچ مسلمانان بر صغیر کی سیاسی بصیرت کی فتح کا دن ہے۔ 23 مارچ ایک عظیم سیاسی تحریک کا آغاز ہے جس کا ثمر ہمیں پاکستان کی شکل میں ملا۔ 23 مارچ تاریخ کے اوراق کو بدلنے کا دن ہے۔ 23 مارچ تجدید عہد وفا کا دن ہے۔ 23 مارچ تمام اختلافات کو بھلا کر سبز ہلالی پرچم تلے جمع ہونے کا دن ہے۔ 23 مارچ متحد ہو کر اپنے اسلاف کے راستے پر چلنے کا دن ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حصول پاکستان کی جد و جہد میں ہمارے بزرگوں نے ایک طویل اور دشوار سفر طے کیا ہے، جہاں انہیں جانی و مالی قربانیاں دینی پڑی۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس وطن کو عظیم سے عظیم تر بنائیں۔
ابھی آپ نے یوم پاکستان کے حوالے سے فیچر سماعت فرمایا 23 مارچ تاریخ ساز دن، تحریر محمد حسین، راوی محمد حسین اور قیصر سلطانہ۔ شاد باد پاکستان۔ پاکستان اپنی 75 سالہ جشن آزادی کے سلسلے میں مختلف پروگرام ریڈیو پاکستان سے آپ کو سنوا رہا ہے، جس میں ریڈیو پاکستان حیدرآباد بھی پیش ہے اور مختلف پروگرام آپ وقتاً فوقتاً ریڈیو پاکستان سن رہے ہیں۔ اس حوالے سے 23 مارچ کا یہ خصوصی پروگرام ہے شاد باد پاکستان، جو کہ اس وقت نیشنل ہوک اپ پہ آپ ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے سن رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے کافی خیالات ہیں جو ہم یہاں پیش کرنا چاہیں گے، تو انہی اظہار خیال کے لیے اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر بشیر احمد میمن۔ پاکستان نے جو ان 75 سالہ دور میں میڈیا کے حوالے سے جو ترقی کی ہے، اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ جب سے ہمارا یہ وطن بنا ہے اس دن سے میڈیا کے شعبے نے ریڈیو کے شیپ میں اس قوم و ملک کی خدمت کی ہے۔ وہ اس طرح کے جو بھی ہمارے ملک کے مسائل ہیں، ایشوز ہیں، ان کو عوام تک پہنچانا یا وقت کی گورنمنٹ کو انفارم کرنا، اس سلسلے میں بہت ہی اہم کردار رہا ہے میڈیا کا۔ نہ صرف ریڈیو بلکہ اخبارات اور رسائل جو ہیں، جو بھی جریدے پبلش ہوتے ہیں، ان سب میں میرے خیال میں ہمارے معاشرے کا جو اصل عکس ہے وہ آ جاتا ہے، اور ان کو دیکھ کر ہی ہم دن بدن آگے قدم بڑھاتے ہیں، اپنے فیوچر کے لائے عمل تیار کرتے ہیں، جو بھی انفارمیشن جو ہماری میڈیا جو ہے وہ دیتی ہے۔ اور دیکھیں کہ ہم نے اس 75 سال میں میڈیا میں ہم ترقی کرتے رہے ہیں۔ جب ہمارا وطن بنا تھا تو اس وقت جو ہے ہمیں ریڈیو ملا، کچھ عرصے کے بعد پی ٹی وی بھی قائم ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے ہاں یونیورسٹی کی سطح پر شعبات بھی قائم ہوئے میڈیا کے، جہاں پر جو ہے شاگرد جو ہے تعلیم پا کر جو ہے میڈیا کی صحافت کی پھر وہ سرو کرتے رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن میں، ریڈیو پاکستان پر اور مختلف اخبارات میں۔ اور یہ ابھی بہت کافی جو ہے شعبے بن گئے ہیں، بہت ساری یونیورسٹیوں میں، پورے ملک میں جو ہیں بہت ساری یونیورسٹیوں میں یہ شعبے کام ہو رہے ہیں۔ تو ہم میرے خیال میں پروگریس کی طرف ہیں میڈیا کے شعبے میں۔ ہمارے ملک میں جو ہے اب نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر جو ہے ہم نہ صرف جو ہے یہ شعبہ پڑھاتے ہیں، لیکن اس میں تحقیق بھی ہوتی ہے کہ اور کس طرح جو ہے ہم اس شعبے کو مزید آگے بڑھا سکتے ہیں، یا اس کے جو کارکن ہیں ان کے کیریئر کاؤنسلنگ وغیرہ، یا ان کا اس کو بہت پروموشن کی جائے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ابھی جو ہے اس وقت ہم بہت یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم کوئی بھی جو ہے دنیا میں کسی بھی کونے سے اگر کوئی ہمارے ملک کے خلاف کوئی غلط بات، کوئی نیگیٹو پروپیگنڈا کرتا ہے تو ہماری میڈیا جو ہے اب اس کو کاؤنٹر کرتی ہے۔ نیشنل اور انٹرنیشنل فورم پر ہم اپنی ریئل جو وائس ہے ہم پہنچا سکتے ہیں، تو یہ ہماری کامیابی ہے میرے خیال میں اس 75 سالوں میں۔ کھیلوں کے حوالے سے پروفیسر تنویر صدیقی سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے کہ کھیلوں کے شعبوں میں ہونے والی ترقی کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ پاکستان نے جہاں دیگر شعبوں میں ترقی کی ہے، نام کمایا ہے یا بین الاقوامی اعزازات ٹائٹل اپنے نام کیے ہیں، تو اگر کھیلوں کی بھی ہم بات کریں تو پاکستان نے اپنے قیام کے بعد اس شعبے میں بھی بہت ترقی کی ہے۔ اور پاکستان بننے سے بھی پہلے یہ ہمارا یہ خطہ تھا تو اپنے روایتی کھیلوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا، جس میں کشتی کا کھیل ہے اور یا جو اور ٹریڈیشنل ہمارے کھیل تھے انڈیا پاکستان میں۔ پاکستان بننے کے بعد جب ہم نے ہاکی کو جو ہے اپنا جب قومی کھیل قرار دیا تو اس وقت ہمارے پاس بہت زبردست قسم کے کھیلنے والے موجود تھے، گو کہ اس زمانے میں اور بھی کھیل تھے، لیکن اس میں ہماری جو اسپیشلٹی تھی تو ہم نے اس کھیل میں کافی ورلڈ کپ بھی جیتے، اعزازات ہمارے پاس ہیں۔ اس کے بعد پھر وقتاً فوقتاً کیونکہ ہمارے پاس اس خطے کے اندر پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر ٹیلنٹ تو بہت موجود تھا کھیل کے حوالے سے، تو روایتی کھیلوں کے ساتھ ساتھ ہم نے دیگر شعبوں میں بھی بہت ترقی کی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ہم نے کرکٹ میں جو ہے وہ اپنا بہت نام کمایا، اور کرکٹ کے حوالے سے بھی ہمارے پاس اعزازات ہیں۔ ہم نے پہلے دوسرے تیسرے سیمی فائنل تک ہم پہنچے، اس کے بعد چیمپئن ٹرافی کا اعزاز بھی ہمارے پاس رہا،
T20 کا بھی اعزاز ہمارے پاس رہا، اور ایک وقت ایسا بھی تھا 1992 میں کہ جب 4 بین الاقوامی کھیلوں کے اعزازات ہمارے پاس، جس میں اسکواش، اسنوکر، ہاکی اور کرکٹ، یہ چاروں بین الاقوامی جو کھیل تھے ان کے ورلڈ کپ ہمارے پاس تھے. وہ بھی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز کا وقت تھا. 75 سالہ جشن آزادی کے سلسلے میں سینئر صحافی شاہد شیخ ملک کی مجموعی ترقی کے حوالے سے کہتے ہیں، پاکستان جو ہے وہ ایک اللہ کی نعمت ہے، اور پاکستان کا وجود کوئی کم نہیں ہے، لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ پاکستان بننے کے کچھ ہی عرصے میں، بلکہ بہت ہی مختصر عرصے میں اس کے قائد جو ہے ہم سے جدا ہو گئے. پھر اس کے بعد لیاقت علی خان کی شہادت کا واقعہ ہو گیا. آج جو پاکستان ہے اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. پاکستان جو ہے بین الاقوامی طور پہ اس کی حیثیت تسلیم کی جاتی ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ پاکستان چل رہا ہے اور پاکستان کی سمت جو ہے وہ درست ہے. سفر ذرا مشکل ہے، دشوار ہے، لیکن بہرحال اس کے باوجود ہم ترقی بھی کر رہے ہیں. ہم نے ایک سسٹم بھی بنایا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا ایک کارنامہ جو ہم ایک آئین بنا چکے ہیں، اور آئین بھی یہ ہے کہ متفقہ آئین ہے، کوئی اکثریتی آئین نہیں ہے. اور اس آئین کی موجودگی میں اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے. پاکستان میں معاشی ترقیاں بھی ہوئی ہیں، اور بہت سی کارخانے بہت سے لگے ہیں. IIT کے شعبے میں بہت ترقی ہوئی ہے، ساری چیزیں ہوئی ہیں. اور پاکستان کی جو اسٹریٹجک حیثیت ہے وہ بہت مسلمہ ہے، اور جو جتنی بین الاقوامی طاقتیں ہیں ان کی نظریں اسی وجہ سے پاکستان کے اوپر بھی ہیں. ہمارے پڑوس کے جو حالات ہیں جس طرح کے افغانستان ہیں، اس کے براہ راست اثرات پاکستان پہ پڑتے ہیں، لیکن افغانستان میں کوئی بھی قوت وہ اس پاکستان کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتی. امریکہ ہے، اس کو ضرورت پڑتی ہے پاکستان کی، روس ہے اس کو ضرورت پڑتی ہے، چائنا ہے اس کو ضرورت پڑتی ہے. مل جل کر رہیں گے تو پاکستان مزید ترقی کرے گا. اور انشاءاللہ تعالی یہاں کی یوتھ بھی جو ہے وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے. اس نے کھیلوں میں، IIT میں اور دوسری چیزوں میں اپنا نام پیدا کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بہت سے مشکلات کے باوجود جو ہے اپنے سمت درست رکھے ہوئے ہے، اور جب تک یہ سمت اس کی درست ہے، اس کی ڈائریکشن درست ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے. PTI سے تعلق رکھنے والے ممتاز ماہر قانون ایڈوکیٹ سید احمد رشید موجودہ حکومت کی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے مکمل طور کے اوپر ان اداروں کو خود مختار کیا. کرپشن روکنے کے لیے جو کرپشن کے ادارے ہیں ان کو خود مختار کرنا، ان کے وسائل بڑھانا، یہ ایک بہت ضروری عمل ہوتا ہے. اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پورے پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی حکومت نے جو کام 2013 کے بعد KPK میں کیا تھا وہ پورے پاکستان میں کیا. اداروں کو مضبوط کیا، چیئرمین نیب کو مضبوط کیا. چیئرمین نیب کے علاوہ آپ کے